लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम फजीलतुल डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो हम लोग बितरतीब इंशाअल्लाह सवालात के लिए आप लोगों को ऐड करेंगे। तो आइए सबसे पहले गेस्ट को ऐड करते हैं। अब्दुल सलाम, मैंने आपको ऐड किया है। अब्दुल सलाम साहब, आप अपना सवाल करें पहला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा शेख, मुझे मेरा सवाल ये था कि जैसे कि गैर मुस्लिम जो जैसे नमस्ते करते हैं या और उनके जो भी सलाम करने के जो भी उनके तरीके हैं, तो अगर जो वो हमें करते हैं तो बदले में अगर जो उनको हम आदाब कहें, या जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी दुकान जो है गैर मुस्लिम के इलाके में है, तो अक्सर बेस लोग मेरे पास आते रहते हैं, तो वो मुझे उनके लहजे में मतलब नमस्ते या जो भी कहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ जी अंकल आदाब या आदाब सर। तो ये कैसा है सर? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम उनसे नमस्ते या इस तरह से जो मिलने के तरीके हैं, उनके सलाम के अलग अलग तरीके, अगर उन तरीक़ों से सलाम करता है तो जवाब उसका कैसे देना है? अगर कोई उसका जवाब आदाब करके देता है तो क्या ये दुरुस्त है? ये इनका सवाल है। जी देखिए, जी सर। सलाम के अंदर जो कहे जाने वाले अल्फाज हैं, या तो उनका ताल्लुक दीन से होता है या तो वो आम अल्फाज होते हैं। जैसे आदाब कहना, इसका ताल्लुक दीन से नहीं है, दीन ने आदाब कहना नहीं बताया है, ये इसका ताल्लुक उर्फ और आदत से है। लेकिन हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो ये इसका ताल्लुक दीन से है, ये हमें दीन ने बताया है। इसी तरह से गैर मुस्लिमों में भी है, कुछ सलाम के कुछ सेगे उनके ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक उनके दीन से है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक उनके दीन से नहीं है बल्कि उनका ताल्लुक आदात से है। अगर कोई मुस्लिम आपको सलाम ऐसे सेगे के साथ करे जिसका ताल्लुक उसके दीन से है, जैसे आपने कहा नमस्ते या नमस्कार या इस तरह के अल्फाज जो हैं, ये उनके अकीदे और उनके दीन से इसका ताल्लुक है। और अगर इसका माना भी आप देखने जाएंगे तो माना के अंदर भी शरई कबाहत मौजूद है। तो लिहाजा अगर ऐसे सेगे से आपको सलाम करें जो उनके दीन का सलाम है, तो आप उसी से उसका जवाब मत दीजिए। जैसे आपने कहा कि हम उसका जवाब आदाब से देते हैं, बिल्कुल सही है। अगर वो अपना दीनी सलाम आपको करें तो आप उनका जवाब आदाब से या और कोई मुनासिब कलिमा जो आपके यहाँ राइज हो उससे दे सकते हैं। उसी सेगे के साथ जो उनका दीनी सेगा है, उनका जिससे उनका अकीदा जुड़ा हुआ है, उससे जवाब मत दे। जी सर। जी अब्दुल सलाम साहब। जी सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाहु फीकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद आइए अगले गेस्ट को ऐड करते हैं। जी अगले गेस्ट है सलाउद्दीन अंसारी। मैंने आपको ऐड किया, आप अपना सवाल करें सलाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है कि कोई काम करने से पहले अगर 2 रकात नमाज पढ़े इत्मीनान और दिल सुकून के लिए, तो ये कैसा है कोई भी काम? देखिए, इसको सलातुल इस्तिखारा कहते हैं। जब कोई काम करने का इरादा हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सलातुल इस्तिखारा पढ़ना चाहिए। सलातुल इस्तिखारा का मतलब होता है
کہ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا, خیر کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کام میں میرے لیے خیر اور بھلائی ہے تو یہ کام میں کر پاؤں, اور وہ خیر میرے لیے نصیب کر, میرے لیے مقدر کر, اور اگر اس کام کے اندر شر ہے تو مجھے اس شر سے بچا, مجھے اس کام سے دور رکھ. تو جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو آپ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھیں, 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہو, میرے دین کے لیے, میری دنیا کے لیے, تو اس کام کو میرے لیے مقدر کر اور اس کے اندر میرے لیے خیر بنا, اور اگر اس کے اندر میرے لیے شر ہے, برائی ہے, تو مجھے اس کام سے دور رکھ. اچھے کے لیے حضرت, جیسے کہ کوئی کام مطلب وہ چھوٹی کام ہو یا بڑی, 2 کام. تو اور کیا میں نے بتایا, میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, چھوٹا کام ہو یا بڑا کام. صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ سکھلاتے تھے, چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو. کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ صلاۃ الاستخارہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کام میں آپ کے لیے خیر ہی ہوگا. اس میں چھوٹے اور بڑے کی قید نہیں ہے, کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور خیر طلب کرنا ہے آپ کو تو صلاۃ الاستخارہ پڑھیے. ایک دن میں 2 کام 2 کام کے لیے 2 4 بار بار کر سکتے ہیں, 10 بار کر سکتے ہیں, کوئی اس کی قید نہیں ہے. 2 کام کے لیے عادت کی جتنے بھی کام یہاں کر سکتے ہیں آپ. جی جی جزاک اللہ خیر, بہت دن کے بعد آپ آئے یہاں. جی جی بہت شکریہ صاحب صاحب. ٹھیک ہے, میں اس کے بعد اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی اگلے گیسٹ ہے, میں ایڈ کر رہا ہوں شکیل شیخ. شکیل بھائی آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مجھ کو آپ اس کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں, میں تھوڑا بیک اسٹیج پہ رہتا ہوں, تھوڑا میرے ساتھ میں بندے ٹھیک ہیں, ہے شور ہوگا تھوڑا. ٹھیک ہے شکیل بھائی, ٹھیک ہے شکیل بھائی کو نیکسٹ ہم لوگ لے لیں گے. آصف, جی آصف صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے, جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں کھلم طور جی پہ یا پورا حدیث کا انکار کرتے ہیں, تو جی ایسے لوگوں کو سلام کرنا کیسا ہے؟ تھوڑا سا آپ جی میوٹ کر لیجئے. آصف بھائی آپ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی میں یہاں سے میوٹ کر دیتا ہوں. جی اگر کوئی آدمی حدیث کا انکار کر رہا ہے تو ایسا آدمی کافر ہے بالاجماع. لیکن یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے جس میں آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے, کہ ایک ہوتا ہے حدیث کا انکار, کوئی آدمی کہے کہ میں حدیث کو مانتا ہی نہیں, یہ حدیث کا انکار ہے. کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت نہیں ہے, اس سے دین کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا, یہ ہے حدیث کا انکار. اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص آیا کسی خاص حدیث کے بارے میں, اس نے کہا کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. وہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس کو انکار نہیں کہتے ہیں. گویا کہ وہ اس خاص حدیث کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے, یہ ثابت نہیں ہے, تو یہ انکار نہیں ہے. وہ ثابت احادیث کو مانتا ہے, لیکن اس کی تحقیق, اس نے جو ریسرچ کیا ہے, اس کی تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, لہٰذا میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ حدیث ہے. باقی جو حدیثیں ثابت ہیں میں ان کو مانتا ہوں. تو اس کو انکار نہیں کہتے. انکار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسا کہے کہ میں چاہے حدیث ثابت ہے نہیں ثابت ہے, میں اس کی حجیت کو نہیں مانتا, میں اس سے انکار کرتا ہوں, تو ایسا آدمی کافر ہے. جب کوئی آدمی کافر ہو گیا تو اس کے ساتھ غیر مسلموں جیسا ہی سلوک کیا جائے گا, چاہے وہ سلام کا مسئلہ ہو یا دوسرے احکام ہو. تو سلام کے مسئلے میں غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا کہ ہم ان سے سلام کی ابتدا نہیں کریں گے. اگر وہ ہم سے سلام کرتے ہیں تو جواب دیں گے, لیکن ہم سلام کی ابتدا نہیں کریں گے. جی آصف صاحب. جی شیخ, وہ تو مطلب کھلے طور پہ حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بولتے کہ تھوڑا سا آپ یہ ہم حدیث بتائیں کو, کہ وہ کیا بولتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم حدیث مانتے ہی نہیں, وہ صرف قرآن ایسا مانتے ہیں.
یہ نہیں، ایسا ہاں آدمی کافر ہے، صاف طور پہ. ایسا آدمی کافر ہے، ایسا آدمی اسی طرح سے کافر ہے جس طرح سے قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہ حدیث کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. اور اس کے میرے بھائی جی اس آپ کے اپنے جی مائک پر کچھ بجا رہے ہیں کیا؟ جی نہیں تو تھوڑا سا آپ میوٹ آواز کر بہت لیا زیادہ کریں ہے. آصف بھائی فوراً، بہت آواز دیکھیے، آ رہی ہے آپ کی طرف. جی حدیث کی حجیت جو ہے یہ قرآن سے ہی ثابت ہے. اگر کوئی حدیث کی حجیت کا انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب قرآن کی ان تمام آیتوں کا انکار کر رہا ہے جن میں اللہ رب العالمین نے حدیث کو حجت بتایا ہے. تو دراصل قرآن حدیث کا انکار کرنے والا دراصل قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے حدیث کو حجت بتایا ہے. اللہ رب العالمین اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی جو کچھ لے کر کے آئے ہیں وہ اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں، جو احکام بیان فرماتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے بیان فرماتے ہیں. اب اگر کوئی حدیث کا انکار کر رہا تو گویا کہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے. تو خلاصہ یہ کہ حدیث کا منکر وہ کافر ہے بلا شبہ باجماع الامہ. جی آصف صاحب. جی سر، اگر وہ کافر ہے تو پھر اس کو سلام کرنا جائز کیسے رہے گا؟ تو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اس کے ساتھ دیگر کفار کی طرح ہی سلوک کیا جائے گا. تمام احکام میں انہی احکام میں سے ایک حکم ہے سلام کرنے کا. اب یہاں سوال آئے گا کہ کافر سے سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تبدؤہم بالسلام، سلام کی ابتدا ان سے مت کرو، یعنی آپ آگے بڑھ کر کے مت کہو السلام علیکم. لیکن اگر وہ سلام کرے، آپ سے کہیں السلام علیکم، تو آپ کہیے وعلیکم السلام، آپ جواب دیجئے، آپ ان سے آگے بڑھ کر سلام کی ابتدا نہ کریں. تو یہی حکم اس آدمی کا بھی ہوگا. جی جی سر، بہت شکریہ. ایک اور چھوٹا سا سوال. جزاک جی اللہ ایک خیر. چھوٹا سا سوال. جزاک اللہ خیر. جی جی سر، جی ایک بولیے چھوٹا سا بولیے. سوال ہے. یہ تحیۃ المسجد پڑھنا یہ کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ نہیں، تحیۃ المسجد پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. تحیۃ المسجد پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اگر تحیۃ المسجد کو واجب مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی آدمی کو مسجد میں بغیر وضو کے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس سے کہا جائے گا کہ تم اس وقت تک مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک تم باوضو نہ ہو. جیسے مسجد میں کوئی درس چل رہا ہے اور وہ درس میں شریک ہونا چاہتا ہے، اب اس سے کہا جائے گا کہ تم باوضو ہو کر کے تبھی مسجد میں جا سکتے، کیونکہ مسجد میں جائے گا، درس میں بیٹھے گا. تو اگر تحیۃ المسجد کو واجب مان لیا جائے، اس کا مطلب بغیر وضو کے مسجد میں داخل ہونا جائز ہی نہیں ہوگا، اور ایسا کسی نے نہیں کہا ہے. تو بہر اور بھی ادلہ ہیں. تحیۃ المسجد صحیح قول کے مطابق یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں. جی آصف سر، بھائی یہ تو بہت نبی شکریہ. کا حکم. جی سر، یہ تو نبی کا حکم ہوا تو پھر یہ سنت موقعہ کیسے ہوگی؟ وہ جمعہ والی جو حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، تو وہ بھی تحیۃ المسجد ہی ہے نا، تو نبی آپ کا حکم ہوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے آصف صاحب کہ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت ہم کسی حکم کے بارے میں یہ کیسے جان پاتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے؟ واجب کو چھوڑ دیجئے تھوڑی جی دیر کے سر. لیے، سنت مؤکدہ کے بارے میں بتائیے کہ کیسے ہمیں جان یہ پاتے ہیں کیسے بتائیں. پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں شریعت کا فلاں حکم سنت مؤکدہ ہے؟ جی سر، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ تو وہی ہے کہ جس میں جو فرض اور واجب نہ ہو اس کے علاوہ ہو تو وہ تو سنت موقعہ ہو ہاں، گیا. تو پھر پتا کیسے چلے گا کہ فرض اور واجب نہیں ہے؟ جس کا سختی سے حکم دیا ہو تو وہ واجب ہو گیا، میرے جس کا بھائی وحید میرے واجب. بھائی یہ دیکھیے، یہ شریعت ہے، دین ہے، عقلی گھوڑا مت دوڑائیے. سنت مؤکدہ کا بھی حکم ہی دیا جاتا ہے، حکم ہی ہوتا ہے اس کا بھی. لیکن فرق یہ ہے واجب اور سنت مؤکدہ میں کہ واجب کا حکم علی وجہ الجزم ہوتا ہے اور سنت مؤکدہ کا حکم علی وجہ الجزم نہیں ہوتا ہے.
اس کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے. ورنہ آپ نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے تو یہ واجب کیسے نہیں ہوگا؟ ہر حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا ہے. جو سنن ہے ان کا بھی حکم ہی دیا جاتا ہے، جو سنن ہے ان کا بھی حکم ہی دیا جاتا ہے، لیکن کوئی قرینہ ہوتا ہے جو اسے وجوب سے استحباب کی طرف لے جاتا ہے. تو سنت کا بھی حکم ہوتا ہے، لیکن وہ حکم من باب الوجوب نہیں ہوتا ہے، من باب الاستحباب ہوتا ہے. جی جی سر، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. ٹھیک ہے، دوسرے گیسٹ کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں. اور جی عارف، اپنا سوال کریں عارف بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھنا ہے سنت موقدہ، وہ 2 کر کے پڑھنا ثابت ہے یا پھر 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا ثابت ہے؟ کون سا زیادہ افضل ہے؟ افضل 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا. بعض روایتوں میں صلاۃ اللیل مثنا مثنا ہے، بعض دیگر روایتوں میں صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا. دن اور رات دونوں کی نمازیں جو نفلی نمازیں ہیں، سنت نمازیں، وہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں. تو 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر کبھی کوئی 4 رکعت ایک ساتھ پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے، اس پر بھی بات دلیل، لیکن افضل 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. جی جزاک اللہ. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ، جیسے کہ کوئی مرد جی یا عورت اگر ناپاکی کے حالت میں ہوتا ہے، اگر مرد کو کسی احتلام ہو جائے یا لڑکی حیض کے حالت میں ہے، تو 3 صورت بنتا ہے اس میں. پہلا صورت ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا کیا جائز ہے، دوسری موبائل میں دیکھ کر، اور تیسری اگر یاد ہے قرآن تو وہ پڑھ سکتے ہیں کیا شیخ؟ جی شیخ، کیا کہا بھائی نے؟ میں سننے جی سے شیخ، بھائی نے یہ کہا شیخ کہ اگر کوئی حائضہ ہو تو اس کا قرآن ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا یا حفظ سے پڑھنا یا موبائل میں پڑھنا کیا درست ہے؟ دیکھیے، انہوں نے شروع میں جو میں سنا تھا، انہوں نے جنابت کی بھی بات کی تھی. جی مرد کے جنابت لیے، کا، ہاں. ہاں، جنابت کا حکم الگ ہے اور حیض کا حکم الگ ہے، لہٰذا دونوں کو آپ الگ الگ سمجھیے. اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے تو اس کے لیے صرف ایک چیز منع ہے کہ وہ قرآن کو اپنے ننگے ہاتھوں سے نہیں چھو سکتی. یعنی جیسے کھلے ہوئے ہاتھ سے قرآن کو نہیں، ڈائریکٹ قرآن میں ہاتھ نہیں لگا سکتی. باقی وہ ہر طریقے سے قرآن کو پڑھ سکتی ہے. قرآن کو اپنے حافظے سے پڑھ سکتی ہے، اس کے سامنے کسی نے کھول کے رکھ دیا پڑھ سکتی ہے، قرآن کو موبائل میں پڑھ سکتی ہے، جو ہے بہرحال وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی بس. اور ایسا ہاتھ جس میں کچھ پہنے ہوئے نہ ہو. اگر ہاتھوں میں دستانہ پہنی ہے تب بھی وہ چھو سکتی ہے، کیونکہ مس سے منع کیا گیا ہے. اور اگر دستانہ حائل ہے قرآن کے اور اس کے درمیان تو یہ مس نہیں ہے. تو حائضہ عورت کے لیے صرف قرآن کو اپنے ہاتھوں سے مس کرنا، چھونا منع ہے، پڑھنا منع نہیں ہے. اور جہاں تک جنوبی کی بات ہے، جنوبی آدمی کے لیے قرآن چھونا بھی منع ہے اور قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بھی منع ہے. چاہے اس کی تلاوت وہ حفظ سے کرے اپنے حافظے سے، تب بھی اس کے لیے منع ہے. تو لہٰذا جنوبی میں اور حائض میں فرق ہے. شیخ جی جنوبی مطلب اگر کوئی انسان میرڈ نہیں ہے تو اگر احتلام ہو جائے اس کو بھی جنوبی کہیں گے نا جی شیخ؟ جی 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 جزاک اللہ خیرن ٹھیک ہے، شیخ. جزاک اللہ خیرن عارف بھائی، بہت شکریہ، بارک اللہ. جی اگلے گیسٹ کو ایڈ کریں. جی زیڈ کیس، جلدی سے انمیوٹ کریں اپنا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل عاشورہ کے دن اگر کوئی عورت قضا روزہ رکھے تو دونوں فضیلت ملیں گی اسے؟ انشاءاللہ. دیکھیے، بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، مطلب 10 محرم کا دن، یہ روزے کی حالت میں اس کا گزرنا چاہیے. یہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ سنت ہے. یہ دن اس کا روزے کی حالت میں گزرنا چاہیے. تو اس کا سبب ہے 10 تاریخ، 10 محرم. تو اگر کوئی عورت قضا روزہ اس دن رکھتی ہے تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ اس کو وہ فضیلت بھی ملے گی، اور اس کا جو روزہ قضا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا. جی سر. اور شیخ، عاشورہ کا روزہ گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ہمیں شکرانے کی نیت سے بھی رکھنا ہے؟
جی بالکل بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے یہ روزہ شکرانے کے طور پر رکھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون سے اور اس کے ظلم سے، تو وہ شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم شکر ادا کرنے کے زیادہ مستحق ہیں یہودیوں سے بھی زیادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، تو اس کا ایک مقصد شکرانہ بھی ہے. جی 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 جزاک سر، اللہ خیر. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی نواف، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نواف صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ خیر شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حسن حسین کی وفات پر شربت بناتے اور دیگر کچھ نہ کچھ بناتے، تو الحمدللہ ہم تو ایسا بدعت نہیں کرتے، یعنی وہ نہیں کرتے. اور جیسا کہ ابھی عاشورہ کا روزہ ہے تو روزے میں ہم شربت پیتے، جیسا کہ رمضان میں بھی ہم ویسا ہی پیتے، تو ایسا بنا کر پینا کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی، عاشورہ کا جو روزہ ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس روزے کا حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ادنا سا بھی تعلق نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اس کا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے. ابھی میں نے اس سے پہلے والے سوال میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں 10 محرم کا روزہ. جب بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون اور اس کے قوم اور اس کے ظلم سے، اسی کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی روزہ رکھ رہے تھے عاشورہ کا، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت انہوں نے رکھنا شروع کیا، وہ روزہ پہلے سے رکھ رہے تھے. کہا کہ پھر تو ہم اس کے اور زیادہ مستحق ہیں، یہودیوں سے بھی زیادہ، لیکن ہم ایسا کریں گے کہ یہودی 10 تاریخ کا صرف روزہ رکھتے ہیں، ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار کر لیں. اس لیے اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 اور 10 دونوں تاریخوں کو روزہ رکھوں گا. اور اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، تو اگلے سال آپ روزہ نہیں رکھ سکے. تو یہ روزہ جو ہے نا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت سالوں بعد ہوئی، اور یہ روزہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رکھا جا رہا ہے. اس کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. باقی وہ لوگ جو ان کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں، شربت پلاتے، بھائی شربت پلا کر کہیں ماتم ہوتا ہے؟ دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ مٹھائیاں تقسیم کر کے، شربت پلا کر کے، اس کو سیلیبریٹ کر کے، کیک کاٹ کے ایسے ماتم ہوتا ہے؟ بہرحال آپ نے کہا کہ اگر اس دن ہم شربت پیتے ہیں تو کہیں اس میں تو نہیں داخل ہو جائے گا. بالکل نہیں، آپ کو جب بھی شربت پینے کی ضرورت ہوتی ہے آپ شربت پیتے ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق؟ آپ جیسے عام دنوں میں شربت پیتے ہیں، اس دن بھی آپ کو شربت پینے کی حاجت ہے تو آپ پی رہے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے شیخ، میرا اور ایک سوال ہے کہ ہم نا کوکونٹ یعنی ناریل جو ہے وہ بیچتے، تو شیخ کوئی اپنی ضرورت کے لیے یعنی پکانے کے لیے آتے ہیں، تو کوئی ایسے فاتحہ کے لیے آتے، تو شیخ اگر مجھے پتا ہے کہ وہ فاتحہ کے لیے ناریل مانگ رہا ہے تو کیا میں اسے ایسا دے سکتا ہوں؟ نہیں، مت دیجیے. اگر وہ فاتحہ کرنے کے لیے ناریل لے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے، پکا پتا ہے، تو مت دیجیے اس کو، آپ اس کو منع کر دیجیے، کیونکہ وہ ایک بدعت کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. بدعت پر آپ اس کا تعاون مت کیجیے. بدعت حرام ہے، حرام کام کے لیے کوئی چیز آپ سے خرید رہا ہے کہ میں آپ سے سامان لے رہا ہوں، حرام کام کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہے، آپ ہرگز اس کو مت دیجیے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. جی بھائی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.
آئیے اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہے انس احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ نسیم، آپ کو یاد ہوگا میں کچھ دنوں پہلے آیا تھا آپ کے پاس کمپیوٹر میں تھا، الادب المفرد کی حدیث کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی جی، دیکھیے میں نے وہ حدیث بعد میں تلاش کیا تھا، مجھے وہ حدیث ملی بھی تھی اور لیکن اس کے بعد آپ آئے نہیں. جی شیخ، میں پڑھ کے سنا دوں، 958 نمبر میں پڑھ کے سنا. ہاں میں نے وہ حدیث تلاش کیا اور مجھے وہ حدیث ملی، اور اگر آپ کو ابھی بھی اس سوال کا جواب چاہیے تو میں مختصر میں اس حدیث کا معنی آپ کو بتا دیتا ہوں. شیخ پڑھوں، میں اسٹارٹ کروں پڑھنا؟ نہیں ہے شیخ کے پاس میں حدیث، پڑھ شیخ دیتا کو ہوں، پتہ ہے، شیخ بیان کر دیں گے. میں پڑھ دیتا آپ ہوں. سن لیجیے صرف. وہ حدیث ہے 958. دیکھیے شیخ، واقعہ یہ ہے جی جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی تھا، یہودی ایک تھا، ابن سیاد اس کا نام تھا. نام اس کا کچھ اور تھا، ابن سیاد کے نام سے مشہور تھا. بعض روایتوں میں ابن سعید بھی آیا ہے، صافد بھی آیا ہے. تو وہ یہودی تھا دراصل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گزرے اس کے پاس سے. وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ فقال اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی تو دیتا ہوں لیکن اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں. یعنی اس نے اپنی طرف سے گواہی دینے سے انکار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے سے اس یہودی نے انکار کر دیا. اس کے بعد ابن سیاد نے آگے کہا فتشہد انی رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمنت باللہ و برسولہ. ثم قال لابن سیاد، پھر ابن سیاد سے کہا ماذا ترى؟ فقال ابن السیاد یاتینی صادق وکاذب. فقال النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابن السیاد نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں کیا رائے دوں، میرے پاس سچے لوگ بھی آتے ہیں، میرے پاس جھوٹے لوگ بھی آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں التباس ہو گیا ہے، یعنی معاملہ تمہارے اوپر مختلف ہو گیا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلت علیک الامر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی خبأت لک خبیئا، میں نے تمہارے لیے کچھ چھپا کے رکھا ہے، میں کچھ سوچ رہا ہوں، تم اس کے بارے میں بتاؤ. تو اس نے کہا ہوا دخ. اس نے کہا ہوا دخ. دخ سے مراد یہاں پر دخان ہے. دخان یعنی دھواں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس نے کہا آپ اس وقت دکھ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. بہرحال، اور وہ حدیث لمبی ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب اس نے اس طرح سے رسالت کا دعویٰ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، یہ دجال ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دجال تو ہے لیکن اگر یہ دجال کبیر ہوگا تو تم اس کو نہیں مار پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ وہ جب دنیا میں آئے گا تو اتنے دنوں تک رہے گا. اگر یہ دجال کبیر ہوگا تو تم اس کو نہیں مار پاؤ گے، اس لیے چھوڑ دو. بہرحال خلاصہ یہ کہ وہ دجال کبیر نہیں تھا، وہ دنیا کے دجاجلہ میں سے، دیکھیے اس دنیا میں بہت سارے دجال ہوتے ہیں، وہ دجال جو قیامت کی نشانی ہے اس کو دجال کبیر کہا جاتا ہے. تو وہ دجال کبیر نہیں تھا، وہ دنیا کے بہت سارے دجاجلہ میں سے ایک دجال تھا جو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا کہ اگر یہ دجال کبیر ہوگا تو تم ویسے بھی اس کو قتل نہیں کر پاؤ گے. تو یہ خلاصہ ہے اس واقعے کا. اور یہ معروف تھا، یہ آدمی یہودی تھا
جس کا نام جو کہ ابن سیاد کے نام سے مشہور تھا. جی شیخ آپ نے جو دکان والی بات کی، دکان والی جو وہ ایک دوسرے دکان حدیث میں نہیں، ملتی ہے نا دخان، یہ دخان، دخ، دکان. اس نے دخ بولا تھا. دخان. ہاں، دوسرے الفاظ میں، دوسری روایات میں اس کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد دخان جی ہے. اس کی زبان میں دخ بھی کہا جاتا ہے اس کو. لیکن شیخ وہ چھوٹا بچہ تھا نا، بالغ نہیں ہوا تھا، تو حضرت عمر نے وہ چھوٹے بچے کی گردن کیوں اڑانے کہا؟ بھائی وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اڑانے تھوڑی دیا. ان کے دعویٰ کر جانے سے کوئی چیز تھوڑی واقع ہو جائے گی کہ انہوں نے کہا تو وہ چیز ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا نا ان کو. شیخ دوسرا سوال بھی حدیث سے متعلق ہے، حدیث پڑھوں میں، صحیح بخاری کی چھوٹی والی. اچھا جی بولیے کیا ہے. حدیث نمبر ہے 4350، میں پڑھ رہا ہوں. جی حدثنی محمد بن بشار ایک حدثنا سیکنڈ، حدیث نمبر کیا ہے؟ 4350. حدیث 4350. متن پڑھیے، متن ڈائریکٹ. حدثنا علی بن سوید بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اقتسم فقلت لخالد ألا ترى میرے بھائی إلى هذا. سنیے، حدیث میرے سامنے ہے. اگر آپ سے میں سن کے ترجمہ کرنا چاہوں تو میں قیامت تک نہیں ترجمہ کر پاؤں گا جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں. ہاں لیکن حدیث میرے سامنے ہے، میں پڑھ دے رہا ہوں، آپ سن لیجئے. بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا الی خالد لیقبض الخمس وکنت ابغض علیا وقد اغتسل فقلت لخالد الا ترى الى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. اب سوال بتائیے آپ. جی وہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ جو غلام عورت کے ساتھ ہوا تو وہ ڈائریکٹ ہوا نا، وہ غلام عورت وہ عمل کے لیے ریڈی نہیں نا تھی. کہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے غلام عورت ریڈی نہیں تھی؟ بھائی وہ لونڈی تھی. نہیں، وہ گئے اور وہ ہو گیا نا عمل. کیا ہو گیا؟ وہ حضرت علی گئے اور وہ عمل ہو گیا نا ڈائریکٹ. کون سا عمل ہو گیا؟ کہاں پہ حدیث ہے؟ وقد اغتسل صرف ہے. شیخ یہ جو اغتسلہ ہے نا یہ کنایہ ہے، الکنایۃ عن الجماع. جی 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 دیکھیں نیچے حاشیہ میں لکھا کنایۃ عن وطئہ لجاریۃ اصطفاها من الخمس وہذا سبب بغض بریدہ لہ. تو لونڈی تھی. جی کہاں پہ اور کہاں پہ ہے کہ راضی نہیں تھی یا راضی تھی یا اس کی رضامندی لی جائے گی؟ لونڈی ہے وہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی، نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے. بھائی شاید آپ کا نیٹ ورک ایشو ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کر کے سن لیجئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نس بھائی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن بھائی، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے اب اصل میں اب حدیث کہاں، حدیث کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں دوسرے ناظرین بھی ہے نا. دیکھیے اصل میں علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آل بیت میں سے ہے نا، تو غنیمت میں جو خمس ہوتا ہے، خمس میں ان کا حصہ بنتا ہے. اب مال غنیمت میں لوڈیاں بھی آتی تھی، کسی لوڈی کو انہوں نے لے لیا خمس میں سے، اس مال غنیمت میں سے لے لیا کیونکہ ان کا خمس میں حصہ بنتا ہے اور وہ لوڈی ان کے لیے جائز تھی. انہوں نے اس لوڈی کا استعمال بھی کیا کیونکہ وہ ان کے لیے جائز تھی. تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں میں اس چیز کو، جو راوی جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ اس بنیاد پر انہوں نے ایسا کہا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس بنیاد پر فلاں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبغضہ،
उनसे बुग़्ज़ मत रखो, इस चीज को नापसंद मत करो। क्या तुम्हें नहीं मालूम जितना उन्होंने लिया है अभी उससे ज्यादा हिस्सा है उनका खुमुस में, तो उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की है, उन्होंने अपना हिस्सा लिया है, इससे ज्यादा हक है उनका खुमुस में। तो एक गलत फहमी थी सामने वाले को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर कर दिया। जी जी शेख, बहुत शुक्रिया, वाज़े है हदीस का माना। लुकमान अब्बासी, जी लुकमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी लुकमान साहब, ठीक है। मैं अगले गेस्ट सलमान को ऐड कर रहा हूँ। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख के सवाल था कि लोग है ना कि अशूरा की नमाज पढ़ते थे, एक शख्स को देखा कि जो अशूरा की नमाज पढ़ता, ये कहाँ तक जायज है? भाई आशूरा की नमाज, आशूरा की कोई नमाज नहीं है, कोई खास नमाज नहीं है। आशूरा के दिन भी जो 5 वक्त की नमाजें हैं वही 5 वक्त की नमाजें आपको पढ़नी है, जो सुनने रवातिब हैं वही सुनने रवातिब आपको पढ़ने हैं। अगर आम दिनों में आपकी आदत है नफली नमाजें पढ़ने की तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आशूरा के दिन की नमाज ऐसी कोई नमाज नहीं। अगर कोई ऐसी कोई नमाज पढ़ता है कोई इंसान तो वो बिदअत कर रहा है। आशूरा के दिन की कोई नमाज नहीं, आशूरा के दिन रोजा रखना है। ठीक है सर, जी जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया सलमान भाई। इसके बाद अगले गेस्ट को ऐड करते हैं, शकील शेख। जी शकील भाई, आप अवेलेबल है अभी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज बराबर आ रही शेख? जी जी आ रही है, फरमाएं। शेख मेरा सवाल है शेख, मैं कल मगरिब की नमाज पढ़ा इमाम के साथ में, नमाज से पढ़ के जब मैं फारिग हुआ, मैं सुन्नत पढ़ रहा था, तो यहाँ अरब में एक दस्तूर अक्सर ये आके कंधे पे हाथ रख के पीछे से मुक्तदी बन जाते हैं। अब एक बंदा आके मेरे साथ में खड़ा हो गया। अब मैं पहली ही रकात में था, मुझे समझ में नहीं आया मैं करूं क्या, किरात करूं कि खामोश रहूं, क्या करता उस टाइम में? ठीक है, मगरिब का वक्त था। जी सर, मगरिब का वक्त था सर। मगरिब की नमाज थी सर। आपके लिए मुनासिब ये था कि जब वो आपका मुक्तदी बन गया, आपको इमाम बना लिया, तो आप किरात जोर से करते, लेकिन ये वाजिब नहीं है। किरात को जोर से करना, जहरी नमाजों में किरात जोर से करना, जहर के साथ करना, ये मुस्तहब है। अगर आपने किरात आहिस्ता भी किया तो कोई हरज की बात नहीं है। वो आदमी आपके पीछे नमाज पढ़ा, उसकी नमाज हो गई, आपकी सुन्नत नमाज हुई, उसकी फर्ज नमाज हो गई, कोई हरज की बात नहीं है। जी शेख बहुत शुक्रिया। शेख नमाज से जुड़ा एक सवाल और कर लीजिए। शेख कोई भी जहर नमाज जब हम इमाम के अलावा, जब अगर हमारी जमात छूट जाती है, जब हम तन्हा पढ़ते हैं, तो हम उसको सिर क्यों पढ़ते हैं और उसकी क्या दलील है? अभी उसकी दलील मैंने बताया, उसकी वजह बताया। देखिए, जहरी नमाज में अफजल ये है कि जहरी नमाज चाहे जमात के साथ हो या जहरी नमाज अकेले कोई पढ़े, जहरी नमाज को जहर के साथ पढ़ना ये अफजल है। अगर कोई जहरी नमाज को सिर के साथ पढ़ता है तो ये जायज है, खिलाफे अफजल है मगर ये जायज है। तो अगर कोई आदमी जहरी नमाज को सिर के साथ पढ़ता है तो जायज है, वाजिब नहीं है जहर। यानी शेख साहब ये जो सिर है ये डिफॉल्ट है, जायज है जी, जायज है। असल मतलब बोलना ये चाह रहे शेख, असल जो है जहरी सिर्री है, वो ये बोलना चाह रहे हैं, असल सिर्री है क्या? जहरी में असल जहर है, सिर्री में असल सिर है। अगर इसके उल्टा भी करता है कोई तो जायज है, यानी सिर्री को जहरन पढ़ ले रहा है और जहरी को सिरन पढ़ ले रहा है, तब भी उसकी नमाज सही है जी। क्योंकि अफजल तो ना है, शकील भाई, वाजिब नहीं। जी भाई, अगर मैं तन्हा पढ़ रहा हूं तो मैं जहर पढ़ सकता हूं? उसकी असल है। आप अगर जहरी नमाज को तन्हा भी पढ़े तो अफजल ये है कि आप बिल जहर पढ़े। सिर्री नमाज को तन्हा पढ़ रहे हैं, अफजल ये है कि बिसिर पढ़े। लेकिन अगर इसके अक्स करते हैं, जहरी नमाज को आपने सिरन पढ़ लिया, सिर्री को जहरन पढ़ लिया, तब भी जायज है, आपकी नमाज सही है, लेकिन वो खिलाफे अफजल है जी। जज़ाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप दोनों के इल्म में बरकत दे।
بہت بہت شکریہ شیخ. جزاک اللہ خیر شیخ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ فہیم بھائی کو ایڈ کروں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ زمزم ہم کہاں تک، کس حد تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ پینے میں، جسم پہ لگانے میں، یا پھر اس سے غسل وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کیا؟ جی دیکھیے بھائی، زمزم ایک پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو زمین سے نکالا ہے، اور اس کا کن چیزوں میں استعمال کرنا جائز ہے. جیسے عام پانی کو جتنے کاموں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اتنے کاموں میں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے جائیے تاریخ میں، ہسٹری میں، جب زمزم کا پانی وہاں نکلا تھا، اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ ہاجر علیہ السلام جب وہاں پر ان کو چھوڑ کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اس وقت وہ زمزم کا پانی نکلا تھا ان کے لیے. اب اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم وہاں پر آ کر کے آباد ہوا، وہ لوگ بھی وہیں پر آباد ہو گئے، آبادی بن گئی. اب پانی کی وجہ سے ہی وہ لوگ وہاں پر آباد ہوئے تھے. تو کیا وہ صرف پینے کے لیے زمزم کو استعمال کرتے ہوں گے؟ اپنی ہر ضرورت کے لیے، پانی کی جتنی ضرورتیں پڑتی ہیں ان تمام ضرورتوں کے لیے اس پانی کو استعمال کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس پانی کو استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زمزم کو صرف پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے. زمزم کو آپ کسی بھی کام میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا زمزم آپ کو ملتا ہے 2-4-10 لیٹر، تو ظاہر ہے اس کو پینے میں ہی آدمی استعمال کرے گا. جہاں تک جواز کی بات ہے، بالکل جائز ہے، کسی بھی استعمال میں آپ لا سکتے ہیں. جیسے زمین سے نکلنے والا اور کوئی پانی ہے، ہر استعمال کے لیے جائز ہے وہ، اسی طرح سے وہ زمزم بھی ہے. تو ایسا نہیں کہ زمزم صرف پینے کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں، ہر استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں، لیکن اتنا آپ کو ملے گا کہاں کہ ہر استعمال میں لائیں. نہیں شیخ، وہ اگر مکہ مدینہ گئے تو پوچھ رہا تھا میں. ہاں، لیکن مکہ مدینہ میں بھی آپ کو اتنی زیادہ مقدار میں وہ نہیں مل پائے گا کہ آپ اس سے کپڑا دھوئیں یا اس کو لے آئیں نہائیں، اس سے اتنا نہیں ملے گا آپ کو. اچھا ٹھیک ہے شیخ. اور دوسرا شیخ، عمرہ کے لیے جب ہم جا رہے ہیں تو دبئی وائر دبئی پلین جا رہے ہیں، تو دبئی میں باندھنا چاہیے یا پھر جدہ میں بھی جا کے باندھ سکتے ہیں احرام؟ دیکھیے بھائی، احرام جو ہے نا، جو میقات مکانی ہے، میقات 2 طرح کے ہوتے ہیں، میقات مکانی اور میقات زمانی. جو مواقیت مکانیہ ہیں وہ 5 ہیں. کعبہ کے چاروں طرف ایک حد ہے، ہر طرف الگ الگ حد ہے اس کی، کہ یہ میقات مکانی ہے. اگر اس طرف سے کوئی حاجی یا کوئی معتمر داخل ہو رہا ہے مکہ میں، تو میقات مکانی سے پہلے اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کو احرام باندھنا ہے. اب یہاں پر اس بات کی تحدید نہیں ہے کہ وہ کہاں سے باندھے گا، اس کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر داخل ہونے سے پہلے کبھی بھی باندھ سکتا ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے گھر سے بھی باندھ سکتا ہے. مان لیجئے آپ ممبئی سے چلے مکہ کے لیے فلائٹ سے، آپ ممبئی سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ احرام باندھیں گے، آپ کے اوپر احرام کی تمام پابندیاں جو ہے اس وقت عائد ہو جائیں گی. تو لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی میقات پر پہنچے تب باندھے، تاکہ اس پابندیوں سے آزاد رہے اتنے ٹائم تک. کیونکہ احرام کی حالت میں جانے کے بعد کئی طرح کی پابندیاں آپ کے اوپر لگ جاتی ہیں. تو آپ میقات مکانی جو ہے اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے کبھی بھی باندھ سکتے ہیں. اب آپ کا سوال ہے کہ دبئی سے کیا باندھ سکتے ہیں؟ میرے اس جواب کے اندر آپ کے سوال کا جواب موجود ہے. دبئی یہ میقات مکانی سے باہر ہے، بالکل آپ وہاں سے باندھ سکتے ہیں، لیکن آپ جیسے ہی احرام باندھیں گے آپ پر احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو جائیں گی، اور جو محظورات احرام ہیں ان سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ. جی شیخ، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، ایمن. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن تھا کہ میں ایکچولی غازی آباد میں MBA کر رہا ہوں ابھی. تو میرا جو کلاسز کا ٹائم ہے 9:15 سے لے کے 5:30 بجے تک ہے ابھی.
تو میرا جو لنچ کا ٹائم ہے وہ 30 منٹ ہے، صرف آدھا گھنٹہ، 30 منٹ 35 منٹ. تو اس بیچ میں میرے کو میرے 5 منٹ ہی میرے کالج سے مسجد ہے، تو وہاں سے میں پڑھ کے آ جاتا ہوں. تو وہاں جانے میں میرے کو 10 منٹ لگ جاتے ہیں، آنے میں 10 منٹ، اور وہاں صرف فرض پڑھنے کے لیے 5 منٹ، 5 سے 6 منٹ. تو کالج کے آنے کے بعد میرے پاس کوئی ٹائم نہیں رہتا کھانے کو. تو اس جگہ پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کی چھٹی کب ہوتی ہے؟ کتنے بجے تک آپ نے بتایا؟ 5 بجے تک؟ 5:30 بجے تک چھٹی ہوتی ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو آپ تاخیر کیجئے، جمع تاخیر. ظہر کی نماز کو آپ عصر کے ٹائم میں لے جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، جمع تاخیر جس کو کہتے اچھا. ہیں. جب آپ 5 بجے یا 5:30 بجے جب بھی نکلے کلاس سے، فوراً آپ مسجد کا رخ کریں، وہاں جا کے پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھیں. اس طرح اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے. اور چونکہ کلاسوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور آپ جیسے ابھی آپ نے جی سچویشن بتایا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو کھانا نہیں کھا پائیں گے، اور کھانا کھانے لگیں گے تو نماز نہیں پڑھ پائیں گے. تو آپ اطمینان سے کھانا جی وغیرہ کھائیے. اور شریعت نے مشقت کی صورت میں جمع بین الصلاتین کی رخصت ہمارے لیے رکھی ہے. تو آپ جب کلاسوں سے نکلیے تو پہلے ظہر پڑھیے، اس کے بعد عصر پڑھیے. اور ایک میرا کوشچن تھا شیخ. ابھی تو جیسے جی کہ مغرب کا ٹائم 7:30 کو ہو رہا ہے، 7:20-30 کو ہو رہا ہے ابھی. تو میرا عصر کا ٹائم تو ٹھیک ہے، میں روم پہ آ کے پڑھ لے پا رہا ہوں، لیکن جب مغرب کا ٹائم ہو جائے گا 5:20، تو تب میرا بہت ٹائٹ پڑ جائے گا میرا شیڈیول. تو میرا روم میں آنے میں میرے کو 20 منٹ لگتا ہے، تو اس میں تو میں اپنا عصر کا نماز وہ نکل جائے گا، چھوٹ جائے گا اس میں. تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا بھی آئے گا ٹائم کہ 5 بجے تک مغرب کی اذان ہو جائے گی؟ 5:20 تک؟ مجھے تو نہیں لگتا جی ہے. جی، آپ کہاں؟ غازی 5:20 آباد تک. میں ہیں؟ جی دیکھیے، ابھی جو آپ کے سامنے سچویشن ہے اس کو پہلے ہینڈل کیجئے. اچھا. جب وہ ٹائم آئے گا پھر آپ کچھ ایسا کیجئے گا کہ عصر کی نماز کو ظہر میں ہی پڑھ لیں. کچھ تو ایسا وہ بھی کر آپ سکتے کیجئے ہیں گا. کیا؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، کہ آپ پہلے ظہر پڑھیے، اس کے بعد تو فوراً عصر کی نماز اسی ٹائم پڑھ لیجئے. ہاں، تو یہ کر سکتے. لیکن میں نے جو مطلب علماء سے سنا ہے یوٹیوب سے ہی، تو وہ لوگ بولتے کہ اپنا جو نماز کا ٹائم ہے وہ نماز کا ٹائم ہے، وہ ہم لوگ مطلب آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ظہر کا ٹائم ظہر میں ہی پڑھنا ہے، عصر کا ٹائم عصر میں ہی، جو میں نے سنا ہے. تو وہ گناہ تو نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی طرف سے بتایا، اور ایسا بھی جی جی نہیں ہے جی، کہ وہ تو میں میرے نے کو آپ سنیے، ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ نماز کا ٹائم نکال کر کے نماز پڑھیے، وہ نکل جائے تب پڑھیے، ایسا بھی نہیں کہا ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ آپ نے جمع بین الصلاتین کیا. جمع بین الصلاتین کا مطلب ہوتا ہے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھنا، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا. ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی المدینہ. جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر فی المدینہ من غیر خوف ولا مطر. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا، نہ تو کوئی خوف تھا نہ ہی کوئی بارش تھی، پھر بھی آپ نے جمع کیا. صحابہ کرام نے پوچھا، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس ہے، ان سے پوچھا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے کہا کئی لا یحرج امتہ، تاکہ اپنی امت کو حرج اور مشقت میں نہ ڈالے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جب حرج اور مشقت ہوگی ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھنے سے، ایسی صورت میں ہماری شریعت ہم کو رخصت دیتی ہے کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں جمع کر کے. اور جب آپ جمع کر کے پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے نماز کا ٹائم نکال کے اس کو پڑھا. جب آپ نے جمع کیا تو شریعت کے بتائے ہوئے وقت میں آپ نے نماز پڑھا. تو کلاسیں آپ نے بتایا کہ میری کلاسیں ہیں، اور آپ کلاس چھوڑ نہیں سکتے، یا تو آپ پڑھائی چھوڑ دیں. آپ کلاسیں نہیں چھوڑ سکتے، یا تو آپ کھانا نہ کھائیں. آپ کب تک، کتنے دنوں تک کھانا نہیں کھائیں گے؟ یعنی روزانہ لنچ کرنا آپ چھوڑ دیں، تو یہ بہت بڑی مشقت کا باعث ہے. تو لہٰذا آپ کے پاس گنجائش یہاں پر موجود ہے
کہ آپ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھیں عصر کے وقت میں لے جا کر، پہلے ظہر پڑھیں پھر عصر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مستنبط مسئلہ ہے، استنباط کیا جا رہا ہے، یہ نص صریح سے ثابت مسئلہ ہے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی مشقت نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ دو نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہوگا. لیکن جب آپ کے پاس مشقت ہے، ایسی صورت میں دو نمازوں کو اکٹھا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر. میں بہت اس میں ٹینشن میں تھا ایکچولی. جزاک اللہ خیر. جی چلیے اللہ آسان کرے. بارک اللہ فیکم. جی اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عامر فاروقی. جی عامر فاروقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے کہ ایک حکم عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے. جس طرح سے اب جیسے دخل المسجد جو تحیۃ المسجد ہے وہ، اور دوسرا ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ دونوں حدیث میں سے کون سا عام ہے اور کون سی حدیث خاص ہوگی؟ کیا سمجھ نہیں پایا سوال آپ کا، پھر سے ریپیٹ کیوں عام نہیں؟ دیکھیے اصل میں شیخ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے تحیۃ المسجد اور عصر کے بعد نماز نہ پڑھنا، اس میں عموم و خصوص کے تعلق سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں عام کیا ہے خاص کیا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اوقات میں نفلی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن تحیۃ المسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي رکعتين. اس کا معنی کیا ہے؟ اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی مسجد میں داخل ہو. تو کیا یہ عام ہے کہ نہیں؟ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے نہ بیٹھو. تو یہ عام ہے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ فلاں وقت میں داخل ہونا تو مت پڑھنا، فلاں وقت میں داخل ہونا تو پڑھ لینا. جب بھی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نہ بیٹھنا. تو یہ عام ہے ہر وقت کے لیے. جی چیک. تو پھر عصر کے نماز کے بعد جو حکم ہے نہ پڑھنے کا، تو پھر یہ حدیث خاص ہو جائے گی کہ اس کے اوپر مقدم؟ اگر دیکھیے یہ جو تحیۃ المسجد کی نماز ہے، یہ آپ بغیر کسی سبب کے نہیں پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ مان لیجئے ایک آدمی ہے جو کہیں سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا، جب لوٹا عصر کی نماز اس مسجد میں ختم ہو چکی تھی، مسجد میں گیا، کیا عصر کی نماز پڑھے کہ نہ پڑھے؟ جی عصر کی نماز تو پڑھیں گے. نفل نماز کی بات کریں. ہاں نفل صرف نہیں، آپ بغیر سبب کے نماز نہیں پڑھ سکتا. سببی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کا سبب آیا. بغیر سبب کے کوئی نفلی نہیں، نفل مطلق نہیں پڑھ سکتا، نفل مقید پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے جمع کر سکتے ہیں آپ حدیثوں کے درمیان، ورنہ حدیثوں کے درمیان آپ کو تعارض لگے گا. اس طرح سے اگر آپ جمع کریں گے تو دونوں طرح کی حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مجھے چیک تھوڑا اسکال اس حساب سے تھا کہ جیسے قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھنا اور قرآن کی آیت جو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اور لیکن جب سورہ فاتحہ کی جب آتی ہے لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، یہ حدیث اس کے اوپر مطلب خاص ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ مطلب دخل تحیۃ المسجد کی حدیث عام ہے، میرے اور عصر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں بتا دیا. جب صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کر رہے تھے، وہ جہری نماز تھی، وہاں پر آپ نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ مت پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا اور کچھ مت پڑھنا. تو وہ مسئلہ بالکل مختلف ہے اس سے. آپ اس مسئلے کو یہاں پر کیوں داخل کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے. جی شیخ. جی شیخ. تو مطلب یہ تحیۃ المسجد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل کبھی بھی پڑھیں گے، جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تب پڑھیں گے. حالانکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، میں یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ راجح قول کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، مسئلہ اختلافی ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ.
جزاک اللہ خیرن شیخ وقت دینے کے لیے. اسی طرح میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں. آپ لوگ جڑے رہیں, انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بھائیوں اور بہنوں کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ, اسمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز, الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.